अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। 13वां पारा सूरह यूसुफ हम शुरू कर चुके थे। आयत नंबर 53, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतु तुम बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे थे और इसके आखिर में हमने ये पढ़ा कि जब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलवाया कि वो कैद खाने से बाहर आए, तो वो फ़ौरन बाहर नहीं आए, बल्कि पहले चाहा कि इस वाक़ये की तहकीक की जाए जिसे बहाना बनाकर इन्हें कैद किया गया था। आप अगरचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में बरी ज़िम्मा थे, लेकिन चूँकि आपको एक बहुत बड़ा काम करना था, पैगम्बरी का फ़रीज़ा अदा करना था, तो इसके लिए इन्होंने ये चाहा कि लोगों की नज़र में, आवाम की नज़र में, जिनके सामने जाकर मुझे अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है, इनकी नज़र में भी मेरा मामला बिल्कुल साफ़ हो जाए। क्योंकि आपके ऊपर अपने आका से ख़यानत का इल्ज़ाम लगाया गया था, यानी ज़ुलेखा का जो किस्सा है, इस सिलसिले में ये बहुत नाजुक मामला था। मोमिन हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होता है, एक तरफ इसका मामला अपने रब के साथ और दूसरी तरफ इसका मामला बंदों के साथ। बाज़ औक़ात हम लोगों के सामने ये कहकर बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि अल्लाह तो जानता है कि मैं सच्चा हूँ, और अपनी सच्चाई को पेश करने की कोशिश करते या सच होने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। चाहे इंसान अल्लाह ताला के सामने सच्चा हो, लेकिन जहाँ इसे बंदों के सामने सच्चा होने का मौका दिया जाए या मौका आ जाए, तो इससे पहले कई साल, कहते हैं कि 9 साल वो जेल में रहे। इससे पहले इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन जिस वक्त मौका आया तो इन्होंने मौके से फ़ायदा उठाकर अपनी बारात करवाई। और इसके साथ ही आप देखें कि जब इनकी बारात हो गई, इन सारी ख़वातीन ने कहा कि कालत इम्रातुल अज़ीज़िल आना हस हसल हक अना रावतुहु अन नफ्सी व इन्नहु लमिनस सादिकीन। अब हक खुल चुका है, ये कि मैं ही थी जिसने इसको फिसलाने की कोशिश की, बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि इससे मेरी गर्ज ये थी कि अजीज़ ये जान ले कि मैंने इसकी बीवी से दरपर्दा ख़यानत नहीं की, और ये कि जो ख़यानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। और साथ ही आप देखिए कि किस कदर आजिज़ी से, किस कदर एतराफ़ है और आजिज़ी का, और कहते हैं कि वमा उबर्रियु नफ्सी, ऐसा नहीं कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ, मैं अपने नफ्स को बरी ज़िम्मा करार देता हूँ, मैं अपनी नफ्स की बरात नहीं करता। इन्न नफ्स अम्मारतुम बिस्सूई, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है। आप देखिए ये तो हर एक के साथ होता है कि हर थोड़ी देर के बाद हमारा नफ्स हमें कभी किसी की बुराई करने को कहता है, कभी किसी के बारे में गलत ख्याल डालता है, कभी कुछ बोलने को कहता है, कभी किसी वजह से कहता है कि ये काम करो, तुम ये करो। तो हर थोड़ी देर के बाद हमारा नफ्स हमें बुराई पर उकसाता है। इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूर रहीम, इल्ला ये कि मेरे रब की रहमत किसी पर हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला की तरफ गफूर रहीम होने की निस्बत ये, और एक तरफ ये दुआया कलमात हैं। ये दरअसल मेरे रब की रहमत थी कि इसने मुझे किसी बुराई में पड़ने से बचा लिया। हकीकी मोमिन किसी काम का खुद को क्रेडिट नहीं देता, वो बड़े से बड़ा काम करके अपने और बड़े से बड़ी बुराई से बचने के बाद भी क्या कहता है, फ़ला तुज़क्कु अनफुसकुम, अपने नफ्सों को पाक मत करो, यानी अपने नफ्सों को पाक मत कहो, के असूल पर अमल करते हुए करता है कि ये मेरा रब है जिसने मुझे बचाया। वमा उबर्रियु नफ्सी, यानी एक तरफ तो वो कहते हैं कि मामले को वाज़ह किया जाए, फ़ौरन कैद खाने से बाहर नहीं आते, दूसरी तरफ फिर ये कि अपने आप को पाक दामन करार नहीं देते और अपनी इस पाक दामनी का क्रेडिट अल्लाह सुब्हान व तआला को देते हैं कि मेरा रब गफूर रहीम है जिसने मुझे बुराई से महफूज रखा। हकीकत ये कि हम सब के लिए हमारा अपना नफ्स सबसे मुश्किल जिहाद का मुकाम है, जिसको समझाना, सीधी राह पर लगाना, जिसको कंट्रोल करना, जिसका कंट्रोल मुसलसल अपने हाथ में रखना और सब्र करना दुनिया के सब कामों से ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए इसको अफजल जिहाद करार दिया गया है। सिलसिलातुल सहीहा की हदीस है, इस्लाम के लिहाज से अफजल मोमिन वो है जिनकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान
محفوظ رہیں۔ اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے افضل جہاد ہے، اور اللہ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات کا مقابلہ کرنے والے افضل مہاجرین ہیں۔ یعنی اپنے آپ سے لڑنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے ہاتھ اور زبانیں کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور اللہ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور اپنے خواہشات کا مقابلہ کرنے والے افضل مہاجرین ہیں۔ یعنی جو اپنے ہاتھوں بچ گیا وہی دراصل بچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، کہ طاقتور وہ نہیں جو جسمانی طور پر غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے۔ گویا قوت والا وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے، یعنی نفس آپ کو ایک چیز پر اکسا رہا ہے، مائل کر رہا ہے اور بے چین کر رہا ہے، مضطرب کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کی نہیں مانتے، اس کی نہیں سنتے، کیونکہ انسان اگر یہ بات میں اپنے نفس اور اپنی خواہش نفس کی بات سننے لگے تو بہت دور تک بھٹک کر نکل جائے۔ پھر فرمایا، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ بادشاہ وقت انہیں کریڈٹ دے رہا ہے، عام بندہ تعریف نہیں کر رہا، اور خاص طور پر کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس مکین و امین ہیں، یعنی آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام ہمارے دل میں بہت بڑا ہے اور آپ ہمارے نزدیک بہت امانت دار ہیں۔ پیغمبر اپنی امانت، صداقت کی کیسے حفاظت کرتے ہیں اور یہ دو خصوصیات اپنے اندر کیسے مینٹین رکھتے ہیں کہ بادشاہ جس کا باہمی رابطہ، انٹریکشن بظاہر پہلی دفعہ ہو رہا ہے، لیکن اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، اس کی بنا پر ان کا جو پچھلا کردار دیکھا، خصوصاً اس واقعے میں جو ان کی برات ہوئی کہ عورتوں نے اپنا قصور خود مان لیا، اس کے بعد انہیں کیا کریڈٹ اور مرتبہ اور مقام ملا کہ آپ امانت دار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات میں امانت دار ہوتا ہے وہی دین کے معاملے میں بھی امانت دار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ایک بہت بڑی امانت کا کام ہوتا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر میں اپنی تمام اسٹوڈنٹس کو جو کسی نہ کسی مرحلے پر دین کا کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ نصیحت کروں گی کہ انہیں اپنے لیے ایک بہت سخت معیار مقرر کرنا چاہیے، وہ یہ کہ دوسروں تک صرف وہی بات پہنچائیں جو واقعی مستند ہو، ضعیف حدیث، موضوع حدیث اور ایسی چیزیں جن کی دین میں کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی حقیقت نہ ہو، انہیں بتانے، پھیلانے اور پہنچانے سے پرہیز کریں۔ ہماری استاذہ فرحت ہاشمی نے بھی ہمیں ہمیشہ یہی نصیحت کی ہے، اور ہمیشہ ہم نے ان سے سیکھا اور دیکھا کہ وہ ہمیں صحیح اوتھینٹک نالج پہنچا رہی ہیں، اور ہم آگے آپ کو بھی یہی نصیحت کریں گے کہ لا علمی میں اگر کبھی آپ سے ایسا ہو چکا ہو تو توبہ کریں، اور جب بھی کوئی بتائے کہ آپ نے یہ حدیث مثلا ضعیف بیان کی تھی تو اس پر اصرار نہ کریں، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کی اصلاح کریں، کیونکہ دین کا معاملہ بہت اہم ہے۔ لوگ ہم سے جو کچھ سنیں گے، جس چیز پر عمل کریں گے، اس کا نقصان اور فائدہ دونوں ہمارے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے، اس لیے اپنے اعمال نامے کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کریں۔ اس موقع پر جب یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ ان پر بہت بھروسہ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اگر اس کے مطابق انہوں نے اپنے احوال کی اصلاح نہیں کی تو پوری قوم بہت بڑی مشکل میں یعنی قحط میں پڑ جائے گی۔ ایسے موقع پر انہیں کوئی اور شخص نظر نہیں آیا جو یہ کام کر سکے، تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی، آپ پیش کر دیا، اور کیا کہا؟ آیت نمبر 55، قال اجعلنی علی خزائن الارض، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کسی بھی ورکر کی کوالٹی یا خصوصیات کیا ہوتی ہیں کہ جو امانت داری اس کو دی جا رہی ہے اس کی حفاظت کرے، دوسرا یہ کہ اس کام کو بھی جانتا ہو جس کو کرنے کے لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے، حفیظ علیم یعنی حفاظت کرنے والا اور علم والا ہو، یعنی اپنے جو اس کا خاص سبجیکٹ ہے، جو اس کا خاص کام ہے، اس کے بارے میں اس کو مکمل گرپ ہو، مکمل علم ہو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ، اس طرح ہم نے اقتدار دیا یا ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں یعنی مصر میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ مختار تھا اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، یعنی اب اتنی مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے دعائیں سنی اور کس طرح راستے ہموار ہو گئے۔ وہ اتنے سال سے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کے لیے بلا واسطہ جو پابندیاں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا رہنمائی آ رہی ہے کہ تم جہاں چاہو ٹھکانہ بناؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ نصیبو برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین،
نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں نہیں مارا جاتا۔ یعنی اگر ہم تقوی اور احسان کی روش پر چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اجر ملے گا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے، غلہ لینے کے لیے آئے، کیونکہ اب یہ غلے کی تقسیم کے کام پر مقرر تھے، پورے کام کی مینجمنٹ ڈائریکٹر تھے، اسے بہتر طریقے سے کر رہے تھے اور اس کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ آئندہ قید کی زد میں آنے والے جو سال تھے ان کے لیے کیا کچھ سمیٹ کر رکھنا تھا اور کس طریقے سے انہیں محفوظ کرنا تھا، وہ سارا طریقہ جانتے تھے اور اس سارے کام کا انتظام کر رہے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے لیڈر کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف آج نہیں دیکھتا بلکہ آنے والے کل کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کہ جو کام اس کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت اس سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، مگر ان دوسرے بھائیوں کے سوتیلے بھائی تھے، تو ان کے والد یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد بنیامین کے بارے میں بہت محتاط ہو گئے اور ان کے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ انہیں جانے نہیں دیتے تھے، تو اس سفر پر بنیامین نہیں آئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کے ایک اور بھائی بھی ہیں اور وہ پہچان بھی گئے انہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہیں بھی ساتھ لائیے۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تم دیکھتے ہو کہ میں کیسا اچھا مہمان نواز ہوں اور کتنا اچھا پیمانہ بھر کے دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی یہ خصوصیت خود انہیں بتائی اور اس لیے نہیں بتائی کہ وہ کوئی شیخی بگاڑ رہے تھے یا اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے تھے، بلکہ یہ اس لیے بتا رہے تھے تاکہ اگلی مرتبہ وہ اپنے بھائی کو بس ساتھ لے کر آئیں اور ان پر اعتبار کریں، یعنی اعتبار قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں۔ یوسف علیہ السلام اب اپنے سگے بھائی سے ملنا چاہتے تھے اور ظاہر ہے انہوں نے یہ بات ان سے ملنے کے لیے اس طرح سے کہی، اور اس نے یوسف علیہ السلام نے یعنی کہ اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی رکھ دو۔ یہ انہوں نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ وہ پھر پلٹیں۔ ان کے دل میں انتہائی خواہش یہ تھی کہ بھائی پھر واپس آئیں، لیکن کھل کر انہیں کچھ بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم سب کو لے کر آ جانا۔ اس کو کہتے ہیں صبر، کہ ساری چیزوں کا علم ہوتے ہوئے بھی ایک اچھے وقت کا انتظار اور اس سے پہلے کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے معاملہ بگڑ جائے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو کہا، ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کہ کیا اس کے معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زخم اٹھائے ہوئے تھے، اس لیے وہ بنیامین کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن جب بیٹوں نے اصرار کیا تو آخرکار بھیجنے پر راضی ہو گئے اور یہ کہتے ہیں کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، یہ ہے اللہ پر توکل اور اس پر بھروسہ۔ اس سے بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کسی مسافر کو الوداع کہیں اور اسے خیر آباد کہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں، یعنی مسافر کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ ہم اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں لیکن اصل اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی عراق جانے کے لیے نکلے تو عبداللہ بن عمر ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ہمراہ چلے۔ جب انہوں نے ہمیں چھوڑنے کا ارادہ کیا تو کہا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کیا جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں تم دونوں کے دین، امانت اور عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ اور مسافر پیچھے والوں کو یہی دعا دے گا یعنی حفاظت کی دعا دے گا، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ،
میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو سپرد کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں کرتا۔ اور اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دو چیزوں کی زیادہ حفاظت کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لاکرز، ہمارے تالے، ہمارے جو انتظامات ہیں ٹھیک ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ راستے میں چیز رکھ دیں اور چور کے لیے اور کہیں کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی اور اپنی طرف سے چیز کو سنبھال لیا، پھر اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا جو معاملہ ہے، اپنے حصے کا کام آپ نے نبھا لیا، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس وقت سوچئے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ فکر مند رہتے ہیں اور اس کے بارے میں خوف کھاتے ہیں رہتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ ہر روز رات کو سوتے وقت جب وہ دعا پڑھیں، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، تو اپنا تمام تر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک عجیب اطمینان اور سکون پیدا ہوگا۔ ورنہ انسان کسی بھی چیز کی حفاظت چاہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں میں ہو کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی بعض اوقات بچے ماؤں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں، ماں ان کی روح کو نہیں روک سکتی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں روکتا تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بعض اوقات آپ کا مضبوطی سے پکڑا ہوا بیگ راستے میں آپ سے چھن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی جیب کٹ سکتی ہے، حالانکہ آپ نے اپنا پورا بندوبست کر رکھا ہوتا ہے، اس کے باوجود چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کو خوف ہو چور کا یا کسی بھی چیز کے ضائع ہونے کا یا کسی بھی طرح، تو کہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ وَرُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارش اتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے امان میں دینے کے باوجود پھر بندوبست بھی کر رہے ہیں، وعدہ بھی لے رہے ہیں، اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے ان کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ ایک اور احتیاطی تدبیر۔ اچھا، کہانی کا یہ جو پورا حصہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ احتیاط اور توکل کے درمیان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور کہاں توکل، کہاں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور کس کس قسم کی کرنی چاہیے۔ بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور دوسری طرف معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کرنے والا ہوں۔ یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، یعنی اگر میری احتیاط کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی چیز پیش آ جائے، کیونکہ نقصان اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اذن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے، یعنی ساری تدابیر کرنے کے بعد بھی انسان کو نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے ساتھ پیش آنے والے کسی بھی حادثے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو ساری دعائیں بھی پڑھی تھیں، ہم نے تو ساری تدابیر بھی کی تھی، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ یہی چیز ہے جس کو مشیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، تو اس کے لیے انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ مگر میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے، یعنی تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو، اللہ پر کرو۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی دیا، احتیاطی تدابیر بھی کیں، وعدے بھی لیے، طریقہ بھی سکھایا کہ کیسے جانا ہے، کیسے شہر میں داخل ہونا ہے، لیکن ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا۔ ایک عام انسان ہو تو اس کا اس موقع پر کیا رویہ ہوگا؟ نعوذ باللہ، بعض اوقات لوگ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور اس کا دل دین سے اڑ جاتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا، یہ دین سچا نہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی کچھ اور امتحان لینا ہے، یوسف علیہ السلام کا بھی اور یعقوب علیہ السلام کا بھی، اس لیے ابھی تھوڑا انتظار چاہیے، مزید انتظار۔
ہاں بس یعقوب کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اور توکل کو سمجھا اور اس کے مطابق ہی سارا عمل اختیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں جو کھٹک تھی اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ کھٹک کیا تھی؟ بعض اوقات ہوتا ہے یہ ہے کہ جیسے ہم اپنی چھٹی سینس کہتے ہیں، چھٹی اس کا نام دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے بھی چین نہیں آ رہا ہوتا، لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایک تو وہ کیفیت، دوسرے یہ کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، نوجوان فلسطین کے رہنے والے خوبصورت نوجوان، ایک دوسرے ملک جا رہے تھے اور سارے کے سارے اب اکٹھے ہی جا رہے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ بعض اوقات کسی کا حسن، کسی کی خوبی جب انسان کو اچھی لگتی ہے تو دوسرے کو نظر لگنے کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، یعنی اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے، یعنی خود کو گرا دیتا ہے۔ صحیح سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، یعنی بعض اوقات اس کا سر گھوم جاتا ہے، اس کی سوچ سمجھ میں خلل آ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، بے بس ہو جاتا ہے۔ نظر بد آدمی کو سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کی دعاؤں کی کتاب جو ہے ایاک نستعین ہے، اس میں آپ نظر بد سے بچنے کی دعائیں پڑھتے رہے۔ مگر اچھے بھلے انسان کا سر گھوم جائے یا اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہونے لگیں تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ذکر سے مدد لینی چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلایا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان بھائی باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی بھائیوں کے تانوں پر مت پریشان ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرا بھائی واپس لوٹا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام ان سوتیلے بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو؟ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں ملتا، اور ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا ان کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے کہا بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، یعنی وہ کسی تدبیر کسی طریقے سے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ دوسرے ملک کا باشندہ تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ طریقہ سکھایا کہ اس طرح اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا۔ یوسف ان کی بات سن کر پی گئے، یعنی غصہ پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، مجھے منہ در منہ الزام دے رہے ہو، اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے، واللہ اعلم بما تصفون، جو جھوٹ تم بول رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے کہ تم میرے منہ پر مجھے چوری کا الزام دے رہے ہو، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ کس طرح کے سامنے بات کر رہے ہیں اور کسی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اور دراصل انسان کے اپنے اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، معاملہ کیسا بھی ہو کبھی کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، اس میں انتہا درجے کی احتیاط برتنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے چاہے وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، نیک کام کرے، لیکن اللہ کے ہاں منافق لکھا جاتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ منافق کی سزا جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہے۔
قالوا یا ایہا العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ انہوں نے کہا کہ اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بڑا ہی بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان سمجھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو ہر جگہ سے اچھا ہونے کا کریڈٹ مل رہا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جسے 9 سال جیل میں بھگتنا پڑی ایک جھوٹے الزام کی پاداش میں۔ تو کبھی انسان پر حالات تنگ بھی ہو جاتے ہیں تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا تو میں بہت ہی برا سمجھتے ہو، میں تو برا بن کے دکھاؤں گا تمہیں۔ انہوں نے اپنا احسان کا رویہ، اپنا اخلاق نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو اچھا ہی رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی بالکل حق بات کر دی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ یعنی انسان اپنا گناہ کبھی نہیں بھولتا، وقتی طور پر انسان کتنی بھی تعویلیں کرے، جھوٹ گڑھ کے کسی کو راضی کر دے، جیسے انہوں نے بھائی کے کرتے پر خون لگا کر جھوٹی بات گڑھ کے باپ کو راضی کر لیا وقتی طور پر، لیکن انسان کے ضمیر پر وہ گناہ بوجھ بنا رہتا ہے جب تک کہ انسان اس کی معافی نہ مانگ لے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی بڑا بھائی تھا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اور اب یہاں انہیں دوبارہ سمجھا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں اپنے والد کو مزید دکھ نہیں دے سکتا، تم چلے جاؤ، میں یہیں رہوں گا۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو بھائی ہے ایک حقیقی بات بتا رہا ہے۔ تو بعض اوقات ایک جتھے میں ہوتے ہوئے بھی، کسی گروپ کا ممبر ہوتے ہوئے بھی، ہر انسان کا انفرادی کردار اور اخلاق ہوتا ہے۔ مثلا ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ہر مسلمان برابر ہے؟ نہیں۔ ایک ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں، کیا وہ سب برابر ہوتے ہیں؟ ایک کی برائی کی وجہ سے سب کو الزام دینا اور ماں کی ساری کوشش اور محنت کو ضائع کر دینا، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے بہت ہی انصاف والا جملہ کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن الزام کی وجہ سے وہ یہاں روک لیا گیا ہے اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ اب اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا لے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ کیا کردار ہے یعقوب علیہ السلام کا؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ کام بڑا آسان کر دیا اور میں اس پر صبر کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر اور عفو درگزر افضل ترین ایمان ہے۔ یاد رکھیے جب میں یہ کہتی ہوں کہ عفو درگزر ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے اور عمل میں جو اخلاقی خوبیاں ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ کیوں کہا گیا کہ سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اچھے اخلاق ہیں، کیونکہ اخلاق ایمان کا حصہ ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، جس کسی مومن کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ساری اخلاقی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، بے شک انسان پر ڈالے گئے بوجھ اور تکلیف کے مطابق اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور آزمائش کے مطابق اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ تو آزمائش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی ہے، جس کا درجہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی اتنی ہی زیادہ ملتی ہے، پھر اس کو اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ پر امید رہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک بیٹا کھویا، اس کے بعد دوسرا بھی کھو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں سنتا ہے، تا وقت کہ بندہ اپنے رب سے مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، خواہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں، خواہ وہ کسی بھی بڑی سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، کیسے بھی مشکل ہو، دعا مانگنی نہیں چھوڑنی۔ کسی چیز کی خواہش ہو، اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، دعا مانگنی نہیں چھوڑنی۔ کسی چیز سے، کسی آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں
تو پورا یقین رکھیں کہ ضرور نکلیں گے، یہ حالات ضرور بدلیں گے، بس یقین پیدا کیجیے اپنے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے، اور مایوس ہو کر یا وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کریں، کسی حرام کام میں نہ پڑیں، اور کوئی مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، یعنی یعقوب علیہ السلام، دیکھیے بیٹوں کے سامنے اپنے رنج کا اظہار نہیں کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا کے سامنے واویلا کرتے ہیں اپنے دکھوں کا، اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنا نہیں آتی، اس وقت ہمیں دعا بھول جاتی ہے کہ ہم نے مانگنا کیا، اور اس کے سامنے روتے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کے برعکس کر لیں، بندوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگیں، پھر آپ دیکھیں کہ مسئلے کتنی جلدی آسان ہوتے ہیں۔ کسی کو مسئلہ سنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے روئیں، بندوں کے سامنے نہیں، اور پوری امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ساری طاقت کا مالک ہے، تیرے نزدیک صرف کن کہنے کی دیر ہے، تو سب کچھ پھیر سکتا ہے، تو ظالموں کے دل بھی موم کر سکتا ہے، تو بے وفاؤں کو وفادار بھی بنا سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ پر امید رہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ آزمائشیں لمبی کیوں ہو جاتی ہیں، یہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس میں کچھ حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو صرف اسی رستے سے دیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں بن مانگے دے دے، کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے دیتا ہے، دعا کا حصہ رکھا جسے عبادت بنایا، اور کچھ چیزیں وہ مشکل راستوں سے گزار کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو آئے ہی امتحان کے لیے، اگر ہر چیز آسان ہو جائے تو پھر امتحان کس چیز کا؟ اس لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین اور اس کی رعایت اور اس کی نوازشیں جس بھی راستے سے آ رہی ہوں تو کیا کہا کریں؟ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ قصص میں ہم پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے، جس بھی راستے سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں، یعنی مجھے بھلائی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، جو محبتیں ہیں، دل کے غم ہیں، دل کی تکلیف ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ بیٹے کی محبت کوئی بری چیز نہیں، اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انہیں لے کر چلنے کا راستہ بھی متعین کرتا ہے، جس کو چینلائز کرتا ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم محبت کے رشتوں کو بالکل کاٹ دیں یا سنگ دل بن جائیں یا محبتوں سے دل کو خالی کر لیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اوپر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے چلے جائیں، اور دنیا کی وہ نعمتیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، ان محبتوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کر کے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے، بینائی جاتی رہی تھی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں غم سے گلا جا رہا تھا، وہ غم کے گھونٹ پیتے رہتے تھے۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں پھینکنے سے ان کی محبت دل سے نکال دی جائے گی، پر وہ بات جو پھر بھی پوری نہ ہوئی۔ بعض اوقات انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کی پوزیشن خراب کر کے اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قدر آپ کی رکھی ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ آپ کی رہے گی، کسی حاسد کے حسد سے وہ ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ چاہے۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اس نے کہا میں اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ انما سوائے، یہ کلمہ حسر ہے، یعنی اس کے سوا کسی سے کرتا ہی نہیں، کبھی نہیں، اس لیے کہ کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا کر لے گا کوئی، کیا دے دے گا کوئی، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، دعاؤں کے ساتھ دوا بھی، جاؤ ڈھونڈو، بیٹھو نہیں، کوشش کرو۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دوبارہ وہی پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ اس نے تو ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے، مایوس کن کیس ہے۔ یعنی عام طور پر ہم تھوڑی سی کسی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اسے نصیحت کرنے کی، اصلاح کرنے کی، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑ دو اسے، مایوس کن کیس ہے۔ نہیں، کوئی بھی مایوسی کی بات نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، ابو رزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ اور ابو رزین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بلائی کو مفقود نہیں پاتے، یعنی پھر وہاں خیر ہی خیر ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ڈرانے والا رب ہے، عذاب دینے والا رب ہے؟ نہیں، یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا رب ہنستا ہے، خصوصاً جب بندہ بالکل مایوس ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 4 قدم رہ گئے ہیں، صرف 4 قدم، اور اس کے بعد اس کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں اور یہ یہیں گر کر بیٹھ جائے گا، اب میں 4 قدم نہیں چل سکتا اور آگے نہیں جا سکتا۔ نہیں، بس تھوڑا سا انتظار اور تھوڑا سا صبر، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پھر پورا غلہ عنایت فرمائیے اور ہمیں خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ باپ نے کس لیے بھیجے اور انہیں ابھی بھی اپنے غلے کی پڑی ہوئی ہے۔ اس بات پہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہائے، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے سرپرائز دینے کا، سکون سے، نرمی سے، دھیمے سے اور سوالیہ انداز میں۔ آپ دیکھیے، کہتے ہیں، ما فعلتم بھی یوسفا، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ اسی انداز سے، اس کی صرف انداز سے ہی سمجھ گئے۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بار بار آ رہا ہے کہ اللہ محسنوں کا اجر نہیں مارتا، بس صبر کیجئے، اجر کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ادھر کام کیا ادھر ہم اجر کی توقع لے کر بیٹھ جائیں۔ تقوی اور صبر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور خصوصاً رمضان میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں۔ تقوی کے لیے صبر اور صبر کے لیے تقوی، یہ دو خصوصیات کسی انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر وہ سب خیر سے مالا مال ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تمہیں اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے، ہماری غلطی تھی۔ اب ہاں، آپ دیکھیے، اس جملے کی وجہ سے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ان کی تاللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، پوری شدت سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کار تھے، غلطی ہماری تھی، اور کھلم کھلا اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو جو شخص کھلم کھلا اپنی غلطی کا اعتراف کرے پوری شدت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی، خواہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک پیغمبر وقت کو کنویں میں ڈالنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ جب انسان بدلہ لینے کی پوری قدرت رکھتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، پھر معاف کر دے، وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ جاؤ، میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ایک کرتا تھا جس سے یوسف علیہ السلام کی عزت کی برات ہوئی، کیونکہ وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور جو کرینے والا شخص تھا اس نے گواہی دی تھی کہ گھر والوں میں سے اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو، ان کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی تھی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف بے قصور ہے۔ وہ کرتا جس نے یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا ثابت کیا، اب وہی کرتا ان کے والد کی بینائی واپس لانے کا ذریعہ بن گیا رہا ہے۔ کرتے میں کچھ نہیں ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک ہی کرتا بینا کرتا ہے اور ایک ہی کرتا نابینا کر رہا ہے، تو پھر ہاتھ پیچھے کس کا ہے؟ کوئی اور ہے جو کرنے والا ہے۔ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز سے کہیں سے کوئی خیر ملی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں خیر ہے، بس یہاں ہے وہ چیز نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا کسی انسان سے آپ کو خیر پہنچی یا کسی جگہ سے یا کسی بھی چیز سے، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہیں کیا کہا کہ اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ، یعنی ساری بنی اسرائیل قوم آ جائے مصر میں۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی ہجرت ہوئی تھی مصر میں، اور پھر وہ واپس کون لے کر گیا تھا انہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، فرعون سے چھڑا کے۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یعنی یہ قافلہ سے مراد، یعنی ان کے بھائی جب اب واپس اپنے والد کو بتانے کے لیے جا رہے تھے کہ یوسف مل گئے ہیں، تو ان کے والد چونکہ وقت کے نبی تھے
تو وہ کنار میں بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب کے منہ پر یعنی چہرے پر ڈالا اور یکایک ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار ہیں۔ آپ دیکھیے ادھر یوسف علیہ السلام کے سامنے اقرار اور اب یہاں والد کے سامنے کہ ہم غلط تھے۔ یہ ہوتا ہے توبہ کا طریقہ کہ انسان اپنی غلطی مان لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور علی اعلان غلطی مانے یہ لوگ۔ بعض اوقات ہم اکیلے میں تو کہہ دیتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر ہم نے چھپ کر کوئی گناہ کیا تو چھپ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ظالم قرار دیں، اور اگر لوگوں کے سامنے کوئی زیادتی کی تو لوگوں کے سامنے کہیں کہ ہاں میں غلطی پر تھا، I was wrong۔ آیت نمبر 98، والد نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، دوسرے کی بخشش کی، زندہ کی بھی اور مردہ کی بھی۔ یہاں یعقوب علیہ السلام بچوں کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور ہمیں عام طور پر حکم کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعا کریں، یعنی جب کوئی خود اپنے لیے نہیں کر سکتا یا اس کا خود کے لیے کرنا کافی نہیں تو دوسرے بھی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، اپنی زندگی میں بھی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے نکال کر مجھ سے ملوایا۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد تعبیر سامنے آئی، اتنا عرصہ مسلسل مشکلات سے گزرے، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ اب آپ دیکھیں کہ سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملایا، یہ بھی رب کا احسان ہے۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، یعنی بعض اوقات بظاہر تکلیف دہ حالات میں بھی جو خیر چھپی ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین نتائج نکالتا ہے۔ بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو یوسف علیہ السلام مانگ رہے۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کر مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ ہے بہترین اخلاق و کردار کے انسان کو جب سب کچھ مل جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا غرور نہ آئے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی، نبوت بھی ملی اور پورے مصر پر مکمل اقتدار ملا، خاندان بھی اللہ تعالیٰ نے لا ملایا۔ اتنا عرصہ اکیلے بغیر کسی رشتہ دار کے رشتوں کی تنہائی کاٹ رہے تھے، اب سب کچھ پاس ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ان کا دل کسی بھی چیز میں نہیں، ان کا دل کسی بھی چیز میں اٹکا ہوا نہیں ہے۔ کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بات یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ سے جب دنیا چلی جاتی ہے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے دل سے جب دنیا نکل جائے تو وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اور یہی دوستی وہ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ سب کچھ تو نے دیا اور یہ سب کچھ تو ہی تو تیرا ہی ہے، لیکن میری محبت ان سب کے ساتھ نہیں، مجھے تو بس تو چاہیے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میری تمنا ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت پہ موت دے، کوئی فخر اور غرور نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ دینا۔ آخری دنیا، آخری تمنا اور آخری دعا جو ہے ان کی محبت صالحین ہے اور صحبت صالحین ہے۔ تو نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں کی محبت، ان سے ملاقات، تو دنیا میں بھی انسان کی دوستی اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو دنیا بھی جنت بننے لگتی ہے، اور آخرت میں تو اس کے بغیر جنت ہے ہی نہیں، جنت میں تو ہوں گے ہی صرف نیک لوگ۔
تو گویا انہوں نے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں مانگ لی، کیونکہ جب انسان کو دنیا میں اچھے دوست اچھے ساتھی مل جائیں تو نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ایمان کا دفاع ہوتا ہے، اسلام کا دفاع ہوتا ہے، اخلاق کا دفاع ہوتا ہے۔ انسان اگر نیکی غلطی کرتا ہے، پھسلتا ہے، تو اس کے دوست اسے پکڑتے ہیں، روکتے ہیں، اور اگر برے لوگوں کے بیچ میں ہے، ناسمجھ لوگوں کے بیچ میں ہے، تو وہ اس کی غلطیوں پر اس کو تھپکتے رہتے ہیں کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، سبھی ایسا کر رہے ہیں، پوری دنیا ایسا کر رہی ہے، تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ آخرت میں بھی نیک لوگوں کی صحبت، جو جتنا نیک ہوگا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا۔ اگر جنت میں ان کے ساتھ گھر نہ بھی ملا تو ان سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور اس میں انسانوں کے لیے کتنی راحت ہے۔ ایک اچھے انسان سے آپ کا تعارف آپ کو دنیا کے سارے غم بلا دیتا ہے، آپ کو یوں لگتا ہے کہ کوئی بوجھ نہیں، اور کسی بدبخت بد اخلاق انسان سے واسطہ پڑتا ہے پڑھنا انسان کے ذہنی معیار کو اور اس کے روحانی، قلبی، جسمانی ہر حالت کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس دعا کو ہمیشہ اپنے لیے مانگتے رہیے کہ اے اللہ مجھے اچھے دوست دے، اچھے ساتھی، اچھی صحبت دے، اچھی کمپنی دے، اچھے لوگوں کا تعلق دے جو نیکی میں میرے مددگار ہوں اور برائی سے مجھے روکنے والے ہوں۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام بھائیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان کے لیے بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، کیونکہ جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم میں سے کون ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، جس نے بھی کسی کو کوئی دکھ نہ دیا ہو، یا کسی نے کسی کی دل شکنی نہ کی ہو، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس لیے ہم سب کو معافی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ ساری خصوصیات یوسف علیہ السلام کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ اخلاق پیدا فرمائے، آمین۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر رہے ہیں، اور ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، کیونکہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا، ہزاروں سال پہلے ہونے والا واقعہ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب بھی دے دیا، لیکن پھر بھی ایسے ڈھیٹ ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ مِّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یہ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ اکثریت کی بات کی جا رہی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثریت شرک سے محفوظ نہیں، تو ہمیں شرک کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے۔ شرک ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہتے رہا کرو، اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ اگر انجانے میں ہم سے کوئی شرک ہو جاتا ہے، بولنے میں منہ سے ایسی بات نکل جائے، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس سے معاف کر دیں، لیکن شرک کی کچھ عام صورتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے، سے مسند احمد کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وابی قسم یعنی ابی قسم ہے میرے باپ کی کہہ کر قسم کھایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع کیے کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ یعنی جیسے ہمارے ہاں بھی عام طور پہ کوئی کہتا ہے مجھے میرے بیٹے کی قسم، میرے اولاد کی قسم، میرے شوہر کی قسم، تو اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔
تو اگر قسم کھانی پڑے تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی کھائیں، حتیٰ کہ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں، قرآن کی بھی نہیں، صرف اللہ کی قسم کھائیں۔ قتیلہ بنت سیفی الجہنیہ سے مروی ہے کہ اہل کتاب کا ایک بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے کعبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے آئندہ جو شخص قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھاتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس نہیں لیا۔ پھر یہ کہ بدشگونی لینا شرک ہے، شگون نہیں لینا چاہیے کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کیا ہوگا، کوا بولا تو مہمان آئیں گے، اس قسم کے شگون نہیں لینے چاہیے۔ اس طرح تعویذ پہننا، جھاڑ پھونک کرنا جو غیر اللہ کے نام پر ہوں تو یہ سب بھی شرک ہے۔ فَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے سفارش ہوگی قیامت کے دن اگر کوئی شرک کرے گا؟ آپ تو ایسے شرک کرنے والے کی سفارش نہیں کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ پھر یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی؟ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحتیں کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ یوسف کمپلیٹ ہوئی۔ آپ نے بھی اپنے طور پر سورہ یوسف ہو سکتا ہے پڑھی ہو یا آپ نے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہو۔ تو مجھے یاد ہے کہ بچپن سے میں جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنتی آ رہی تھی تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی شامل تھیں جو قرآن پاک میں آپ کے قصے میں نہیں ہیں، یعنی بہت سی چیزیں خود سے بھی شامل کر دی گئی ہیں جن کا تعلق یوسف علیہ السلام سے نہیں ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ مسند علم نہیں ہے جو آپ کسی بھی قصہ کہانی کی کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس چیز کو اور جس واقعے کو آپ نے آج خود اپنی نگاہوں سے قرآن میں پڑھا تو آپ کو پتہ چلا کہ اصل قصہ کیا ہے اور کہاں تک ہے۔ الحمدللہ کہ ہم نے اس قصے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھ لیا اور جو چیزیں ہم نے اس میں نہیں پائیں وہ آئندہ ہم کسی سے بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں سے ہماری سورہ رات شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتابی، الف لام میم را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان کر نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آیا ہے بالکل سچ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ نہیں مانتے، یہ لوگوں کا قصور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تمہیں نظر آتے ہیں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور اس نے آفتاب و ماتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس کے سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ جو لوگ انتظامی امور کے مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ صرف ایک ادارے یا کسی کمپنی کے انتظامی امور دیکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ ساری چیزوں کو دیکھا جائے، کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں اور اس کے لیے کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ایک پتا، ایک چونٹی، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، جب میں کسی کیڑے مکوڑے کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اس کی شکل و صورت کی پلاننگ، اس کے اندرونی اعضاء، اس کو کیا غذا لینی چاہیے، کس طرح زندہ رہنا چاہیے، اس کا سارا ریپروڈکٹیو سسٹم کیسا ہوگا، کیا کرے گا، کس مقصد کے لیے، کتنی زندگی ہے، کتنے دن کا ہوگا، چھوٹی موٹی چیزوں کو دریافت کر لیا
انسانوں نے، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ انہیں کس طرح زندہ رکھے ہوئے ہیں اور انہیں ان کے مقام پر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب تدبیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ سوچیں کہ پتھروں کے نیچے اور درختوں پر رہنے والی چونٹیاں اور یہ چیزیں اگر ہمارے گھروں اور بیڈوں پہ چڑھ جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں اپنی اپنی جگہ پر قید کیا ہوا ہے، یعنی وہ اپنی جگہ تک، اپنی حدود تک محدود ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا باد یہ ہیں، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے جلے بھی ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دورے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہی جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر اللہ کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی۔ حقیقت یہ کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم تو محض خبردار کر دینے والے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، صرف انسانوں سے نہیں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں سے بھی، جو کچھ اس میں بنتا ہے، اور اسے بھی وہ جانتا ہے جو کچھ اس میں کمی و بیشی ہوتی ہے، اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ متعال رب کی تعریف کے بہترین کلمات ہیں، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح صفت المتعال بھی ہے۔ بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، یعنی جو ہم ثنا میں پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اسے کہتے ہیں تو جلدی جلدی کہتے ہیں نا، تو ہم اسے خاص طور پہ انجوائے نہیں کرتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے بابرکت ہونے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بلندی کی بھی بات ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ نگران ہیں نا جو ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ تو سارے انتظام کے باوجود تکلیف کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے حالات نہیں بدلتے، اپنے اعمال اور اخلاق کو ٹھیک نہیں کرتے۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی کوئی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ اور صفات اور افعال کا ذکر ہے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشہ بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کم ہی ڈرتے ہیں۔ سچا ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، خصوصاً کوئی بھی غلط بات یا غلط خیال اس کے اندر آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور پھر یہاں پر رعد کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، اس کے نام سے یہ سورت بھی ہے، سورہ رعد۔ رعد بادلوں کا فرشتہ ہے اور یہ کڑک کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی یہ حدیث ہے،
رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمے بادلوں کے معاملات ہیں۔ اس کے ہاتھ میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے۔ وہ کہنے لگے تو پھر یہ آواز جو ہم سنتے یہ کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ ہے، وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جائیں جہاں اس نے حکم دیا ہے۔ کچھ بادلوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا چلتے رہتے ہیں نرم نرم خود ہی، لیکن جب کہیں بارش برسانی ہو یا کسی خاص جگہ پر انہیں اکٹھا کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ڈانٹ پھٹکار کر انہیں لے جاتے ہیں۔ والزاجراتی زجرہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، فرشتوں کی صفات میں سے ہے جو ڈانٹنے والے ہیں۔ بادلوں کی کڑک کی صورت میں جو آواز ہمیں سنائی دیتی ہے یہ دراصل ایک طرح سے ڈانٹ ہے اور اس وقت کی دعا بھی ہے۔ وہ کیا ہے بتائیے؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ وہ رات جو فرشتہ ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کو ہم سے بہرحال زیادہ جانتے ہیں اور جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی ڈرتا بھی ہے اللہ سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اسی حال میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقعہ اس کی چال بڑی زبردست ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ المجالس جواہر العلم لدنوری میں یہ واقعہ آتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار کی طرف بھیجا کہ وہ اس کو اللہ عز و جل کی دعوت دے۔ مشرک نے کہا یہ جس کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہو وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا یا پیتل کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر نے اس کی یہ بات بہت بڑی خیال کی۔ وہ لوٹ کر رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف واپس جاؤ۔ پھر اس کے پاس واپس گیا اور اس کو دعوت دی۔ اس نے پھر وہی بات کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا اور اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ویسا ہی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آسمان سے بجلی کا کڑاکا بھیج دیا جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ وہ سفیر ابھی راستے میں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا یقیناً اللہ نے تیرے ساتھی کو تیرے چلے جانے کے بعد ہلاک کر دیا، اور اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے۔ لہو دعوت الحق کی، اس کو پکارنا برحق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ ایسے کبھی پانی نہیں پہنچتا نا، پانی کے لیے تو گلاس بھر کے منہ کی طرف لے جانا پڑتا ہے کہ پانی پر ہاتھ رکھ کر انسان کہے کہ تو میرے منہ میں آ جا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کی زمین و آسمان کی ہر چیز خوشی سے اور ناخوشی سے طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے۔ سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ جھکتے ہوئے سائے کو آج شام آپ ضرور دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور اس بات کا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ اگر انسان صرف اس ایک نشانی پر غور کرنے لگے کہ سائے اللہ کو سجدہ کریں تو پھر کبھی نماز نہ چھوڑے، کیونکہ درخت اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سایہ جھکا ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے تو یہی پتہ چلتا ہے، حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ پھر بھی انسان سائے سے پیچھے نہ ہٹے۔ سایہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیا حقیقت ہے اس کی، لیکن وہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو وہ انسان جس کا سایہ ہے وہ کیوں نہیں جھکتا؟ اور ہمارا سجدہ کس پر ہوتا ہے؟ کتنے اعضاء پر ہوتا ہے؟ 7 اعضاء پر۔ کون کون سے 7 اعضاء ہیں؟ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم، پاؤں بھی لگنے چاہیے زمین پر، اور پاؤں، گھٹنے، ہاتھ اور پیشانی۔ پیشانی جب نہ لگتی ہے تو ناک کا لگنا اس میں شامل ہے، ناک بھی لگنی چاہیے۔ اگر ناک آپ اٹھائے رکھیں گے، کیونکہ جب تک ناک زمین پر نہیں لگے گی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ ہاتھوں پر جھکے اور زمین پر سجدہ نہیں کر رہے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدے کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ اسی طرح اگر گھٹنے لگے ہیں اور پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے، اس سے بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ پاؤں اور پاؤں کی انگلیاں ٹکی ہوئی ہونی چاہیے زمین پر، اور انگلیاں جو ہیں وہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوا کرتے، یعنی جو کائنات پر غور کرتا ہے اور جو اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا۔
کیا روشنی اور تاریکی یکساں ہیں؟ یعنی علم حق کی روشنی اور جہالت کا اندھیرا برابر نہ ہوتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ ان کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ کیا ہو گیا؟ کہو جی ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل دیے۔ قرآن تو سب کے لیے، لیکن ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جتنا اس کا اپنا ظرف ہے۔ دین کی تعلیم تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو دی، لیکن ہر صحابی کا معاملہ مختلف تھا، ہر ایک نے اتنا ہی لیا جتنا اس کی اپنی طلب تھی، جتنا اس کا اپنا شوق تھا۔ اس طرح آج آپ دیکھیں یہاں سب بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ بہت کچھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اٹھ کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ آج پڑھا کیا ہے، اور انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آج وہ کیا سن کر آئے ہیں، گویا آپ نے اپنے اندر کچھ بھی نہیں اتارا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، عمل کی طرف نکلتا ہے، تو پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں، پھر انسان کا کھرا کھوٹا ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جھاگ کا قانون ہے یہ ہر چیز پر عام ہے۔ اگر کبھی آپ نے گڑ ابالا ہو تو اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ جھاگ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرتے ہیں ہم لوگ پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح کبھی آپ نے گوشت ابالا ہو تو اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ گوشت کے ایسے ناپسندیدہ اجزاء جن کو نکال کر باہر کرنا چاہیے۔ اسی طرح دودھ ابالا کبھی اس کے اوپر کیا آ جاتی ہے؟ بالائی۔ تو جھاگ جو ہے وہ ایک ابال کے بعد آتی ہے، اب آزمائش کے بعد آتی ہے۔ تو آزمائش سے انسان کی اچھائیاں اور برائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن پر آزمائش آتی ہے تو وہ اور اچھے ہو جاتے ہیں، ان کا اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ دین میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیسٹ پاس کر چکے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر جب آزمائش آتی ہے ان کی میل کچیل اوپر آ جاتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ بد اخلاق ہو جاتے ہیں، یعنی تکلیفیں انہیں اور زیادہ تلخ کر دیتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں بری بری باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے انسان دراصل ٹیسٹ فیل کر چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی امتحان سے گزرے گا، پھر ہمارا میل کچیل سامنے آ جائے گا۔ ایک یہ کہ آپ اس کے ساتھ رہیں یا پھر اس کو ہٹا کر صاف کر دیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اگر کوئی میل کچیل آتی ہے تو پھر وہ دوبارہ ایک ابال آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نکھار دے گا، اور پھر اسی طرح کرتے کرتے آپ بالکل خالص ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے سے پہلے، کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو لے کے جانا ہے جو صاف ستھرے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تزکیہ اسی چیز کا نام ہے۔ پھر ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ خالص سونا اسی طرح بنتا ہے۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو خالص سونا ہوتا ہے اس کو زنگ نہیں لگتا، وہ چمکتا رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے، جایا کرتا ہے۔ جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اما من ينفع الناس فيمكث في الارض، اور کہیں بھی صرف اس وقت جم سکتے ہیں آپ سسرال میں ہیں، خاندان میں، شور کے پاس ہیں، اپنی جاب میں، کسی بھی پیشے میں، کسی بھی فیلڈ میں، جب آپ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ فائدہ دینے والے نہیں تو آپ کو کبھی بھی اٹھا کر ادھر ادھر پھینک دیا جائے گا، اس سے ادھر سے ادھر بس ٹھوکریں کھاتے زندگی گزرے گی۔ یاد رکھیں، کان کھول کر سن لیجئے، جب آپ فائدہ دینے والے ہوں گے تو لوگ آپ کو انہیں چھوڑیں گے، جب آپ فائدہ دینے والے ہوں گے تو لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک آپ کو پکڑ کر رکھے گا۔ آپ ہمارے پاس سے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ آپ فائدہ دینے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ ستانے والے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرنے والے ہیں، بے اعتمادی پیدا کرنے والے ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں، اپنے کام سے دلچسپی نہیں بلکہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں سے دلچسپی ہے، تو ایسی جگہ پر آپ فائدہ مند انسان نہیں ہوتے اور آپ پھر کہیں پر بھی نہیں ٹک سکتے۔ اس لیے دوسروں پر الزام تراشی کرنے کے بجائے ہم ایسے مواقع پر جب اکھاڑ پھینکے جا رہے ہوں، ہم اپنی غلطیاں دیکھیں۔ دوسروں کی غلطیاں دیکھنے لگتے ہیں، دوسروں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور یہ کوئی سازش تھی، ہمارے خلاف گیم کھیلی گئی ہے، ہمیں نکالا گیا نہیں، ایسے وقت پہ ہمیں اپنی غلطی دیکھنی چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا اللہ تعالیٰ بندوں کے ہاتھوں دلا رہے ہیں۔ کذالک یضرب الامثال، اللہ اسی طرح مثالوں سے اپنی بات سمجھایا کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سواء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی اور ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے
इस सब को फिदिये में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और इनका ठिकाना जहन्नुम में बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो दो वाज़िया ग्रोह हैं, एक अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहने वाले और दूसरे इनकार करने वाले। अपने आप को देखिए कि आप कौन से ग्रोह में शामिल हैं।